क्या नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? नमाज तहज्जुद की फ़जीलत, नीयत, वक्त, तरीका, रकतें, फ़ायदे आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, मेरी सारी माँओं, बहनों, भाइयों से सवाल किया है कि हमें तहज्जुद का मुकम्मल तरीका समझाएं। अल्लाह वालों, इससे पहले मेरी एक वीडियो तहज्जुद के बारे में वायरल हो चुकी है। तहज्जुद की नमाज के हवाले से लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, मुझे बेहद खुशी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको तौफीक दे नमाज तहज्जुद अदा करने की, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की परेशानियां, मुसीबतें दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। शादो आबाद रखे इन मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए जो तहज्जुद का मुकम्मल तरीका जानना चाहते हैं। इसकी नीयत कैसे करनी है, नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है, और क्या नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, नमाज तहज्जुद में सूरतें कौन कौन सी पढ़नी होती हैं, और सूरह इखलास को कितनी बार पढ़ना है, वगैरह वगैरह। ये तमाम मसाइल मैं आज की वीडियो में तफसील के साथ शेयर करूँगी। इससे पहले आपसे एक छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सदका जारिया की नीयत से, ताकि जिस को भी कोई भी गलती है या जिसको तहज्जुद का तरीका नहीं आता, वो अपना तरीका दुरुस्त कर ले और नमाज तहज्जुद अदा करना शुरू कर दे। तो अल्लाह वालों, जब सदका जारिया की नीयत से आप इसको शेयर करेंगे तो आपको भी सवाब होगा और मुझे भी सवाब होगा। तो सबसे पहले मैं नमाज तहज्जुद की कुछ फ़जीलत बयान करूँगी कि इस नमाज की फ़जीलत क्या है, इसका अजर सवाब क्या है, इसकी शान क्या है, इसका मकाम और मर्तबा क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस पाक आपके सामने बयान करूँगी। उसके बाद तफसील के साथ आपको नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीका बताऊँगी। पहली हदीस सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, और इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज नमाज तहज्जुद है। आप देखेंगे कि नमाज इशराक़ भी है, नमाज चाश्त भी है, सलातुल अव्वाबीन भी है, नमाज हाजत भी है, बहुत सारी नफली नमाज़ें और भी हैं, लेकिन सबसे जो अफजल नमाज है फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नफली नमाज़ों में नमाज तहज्जुद है। तो ये किस कदर अजीम और बाबरकत नमाज है। अल्लाह वालों, ये कोई आम नमाज नहीं है। इसकी फ़जीलत, शान, मकाम, मर्तबा आपको इस हदीस पाक से समझ सकते हैं। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें देख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्कुराता है अपनी शान करीमी के मुताबिक। वो 3 लोग कौन से हैं? वो लोग जो नमाज के लिए सफ़े सीधी करते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग जो जहाद के लिए सफ़े सीधी करते हैं, और तीसरे नंबर पर वो लोग जो नमाज तहज्जुद के लिए उठते हैं और नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। उन खुशनसीब लोगों को भी देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्कुराते हैं, अपने शान करीमी के मुताबिक मुस्कुराते हैं। अब आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कोई भी हाजत है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो आप ये नमाज अदा करें इखलास के साथ, खलूस के साथ, नीयत सिद्क़े दिल के साथ और यकीन कामिल के साथ, और आपको देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्कुरा रहा होता है।
آپ یہ نماز ادا کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اپنی حاجت کے لیے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو رکھیں گے، اپنے مسئلوں کو رکھیں گے، اپنی پریشانی اس سے نجات کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کرم فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ ضرور اور ضرور کرم فرمائیں گے۔ پھر اس بندے کو نوازتے ہیں جو نماز تہجد کے وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے اور پھر دعا مانگے، اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے پیش کریں۔ اللہ والو، اس نماز کا جو وقت ہے وہ وقت بڑا ہی بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے پچھلے پہر، یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے صدائے رحمت آتی ہے۔ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں۔ کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے، میں اس کو رزق عطا کروں، حلال رزق عطا کروں۔ کوئی ہے بے اولاد جو مجھ سے اولاد کا سوال کرے اور میں اس کو اولاد نرینہ عطا کروں۔ جو بھی جائز حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس پہر میں مانگی جائے تو اللہ رب العزت قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اب آپ کو اس نماز کا مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلی بات کہ نماز تہجد کا وقت شروع کب ہوتا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں اور بے حد لوگوں نے واٹس ایپ پر کالز کر کر کے پوچھا ہے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ واٹس ایپ پر میسج مت کیا کریں، کالز مت کیا کریں، آپ مجھے کومنٹ میں سوال پوچھا کریں تاکہ اور بھی لوگ فیض یاب ہو سکیں جواب سے۔ آپ جب مجھے واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں یا مجھے میسج کرتے ہیں تو جواب صرف آپ کی حد تک رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کومنٹ میں پوچھیں گے تو جواب کومنٹ میں ملے گا اور بھی بہت سارے لوگ اس کو پڑھیں گے تو ان کی رہنمائی ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز کومنٹ میں سوال کیا کریں۔ اور اس میں کچھ لوگ غلطی بھی کرتے ہیں، جو لوگ نماز تہجد کو وقت پر نہیں پڑھتے، ان کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوتی۔ تمام لوگ توجہ میری طرف کر کے سنیں مکمل طریقہ۔ اللہ والو، نماز تہجد کا وقت جیسے ہی آپ نے نماز عشاء ادا کر لی، 4 فرض ادا کر لیے، سنتیں ادا کر لی، تو اس کے فوراً بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ اس کا وقت ختم ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں تب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ والو، بہت ساری جگہوں پر نماز فجر کا وقت آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ پڑی جاتی ہے۔ تو یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور نماز تہجد ادا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ والو، وہ وقت ہی نہیں ہوتا نماز تہجد ادا کرنے کا، تو اس لیے آپ کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوتی۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی نماز پڑھیں اسے اس کے وقت پر ادا کریں۔ نماز عشاء سے لے کے نماز فجر تک، نماز فجر سے پہلے تک آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نماز تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ آپ کی آسانی کے لیے اپنے موبائل میں پلے سٹور سے آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایپ کا نام ہے پرے ٹائم۔ اس میں آپ کو بالکل صحیح ٹائم پتہ چل جایا کرے گا۔ ایک مسئلہ جو کہ ہر بہن بھائی پوچھتے ہیں، کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو اللہ والو، اس مسئلے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے تھوڑا سا۔ کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ سونا شرط نہیں ہے۔ لیکن میں ان علماء اکرام کی پیروی کرتی ہوں جو کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا بے حد ضروری ہے، آپ 5 منٹ میں ہی کیوں نہ سوئیں۔ دوسری بات جو اس حوالے سے بڑی ہی کثرت کے ساتھ لوگوں نے سوال کیا ہے، اس نماز کی رکعت کتنی پڑھنی چاہیے؟ تو اللہ والو، تہجد کی نماز کی رکعتیں آپ کم سے کم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4، 6، 8 اور 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ والو، آپ 12 رکعتیں پڑھا کریں، کیونکہ میں بھی 12 رکعتیں پڑھتی ہوں اور میں نے اپنی والدہ کو بھی ساری زندگی 12 رکعتیں ہی پڑھتے دیکھا ہے۔ تو 12 رکعتوں کے لیے آپ ٹائم سے اٹھیں اور نماز تہجد ادا کریں۔
اگلا سوال جو ہر دوسرے بندے نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے. تو اللہ والو کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اس نماز میں صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں. نہیں، اللہ والو آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ سورہ اخلاص نماز تہجد میں 4 بار پڑھنی ہے یا 8 بار پڑھنی ہے. تو یاد رکھیں اللہ والو، یہ واجب نہیں ہے کہ سورہ اخلاص کو 8، 4، 12، 15 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ صرف اور صرف ایک بار بھی سورہ اخلاص پڑھیں گے یا کوئی بھی سورت پڑھیں گے تو نماز تہجد ادا ہو جائے گی. اب اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ تو اللہ والو، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. آپ کوئی بھی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے زبان سے کہنا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے. کہیں گے تو ثواب ہے، نہ کہیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. اصل چیز ہے دل میں ارادہ مضبوط ہونا. یہ طریقہ ہے نماز کی نیت کرنے کا. نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمی کہنی ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے ثنا. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ جب آپ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کوئی بھی آپ سورت پڑھ لیں، چاہے تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں انا اعطیناک الکوثر، سورہ لہب پڑھ لیں تبت یدا ابی لہب وتب. جو بھی سورت آپ کو یاد ہے آپ وہ سورت پڑھیں اور رکوع میں چلے جائیں. رکوع کی تسبیح 3 بار کریں اور کھڑے ہونا ہے. اب آپ نے سجدے میں جا کر 3 بار سجدے والی تسبیح کرنی ہے. پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے اور 3 بار سجدے والی تسبیح کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں. پھر آپ رکوع، پھر سجدے اور پھر اتحیات، درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیرنا ہے. اللہ والو، بس یہی طریقہ ہے نماز تہجد کا. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بہن بھائیوں کو نماز تہجد کا مکمل طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے 2 کی نیت سے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں اور اسی طرح آپ نے ہر رکعت میں کوئی سی بھی صورت، جو بھی آپ کو صورت یاد ہے. اب اللہ والو آپ کو زیادہ صورتیں نہیں یاد تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں اگر آپ کو وہ یاد ہے تو. اگر آپ کو دوسری صورتیں یاد ہیں تو پھر ہر رکعت میں آپ الگ الگ سے صورت پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی نماز تہجد ادا ہو جائے گی. نماز تہجد ختم کس وقت ہوتی ہے؟ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے. تو اللہ والو جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تب اس کے بعد اذانیں ہوتی ہیں. تو یہ والی غلطی آپ اپنی درست کریں کہ اذان سے پہلے نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے، جبکہ اذانیں وقفے وقفے سے ہوتی ہیں، کہیں پر جلدی ہوتی ہیں کہیں پر لیٹ ہوتی ہیں اور نماز تہجد کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت آپ کی نماز تہجد پڑھنا بیکار ہے، اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ ٹائم کا خاص خیال رکھیں اور نماز تہجد ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب پر اپنی رحمت کرے، اپنا فضل کرے، ہماری پریشانیوں اور ٹینشنوں کو، مصیبتوں کو، بری آفتوں کو، بلاؤں کو اللہ رب العزت دور فرمائے. آمین یا رب العالمین.